अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीब अहमद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, शायर भी हैं और ड्रामा डायरेक्टर भी हैं और बहुत सी कैटेगरी इनमें शामिल हैं। सैयद ज़ाहिद शहज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कुछ जानते हैं इनसे, इनकी ज़िंदगी के हवाले से और ड्रामा कैसे, एक होता है ना कि फ्रंट कैमरे के आगे आके काम करना और एक होता है बिहाइंड दी कैमरा। तो असल जो वर्क होती है वो जो लोग बिहाइंड दी कैमरा होते हैं, फ्रंट पे नहीं आ सकते, वो वर्क उन लोगों की होती है, मेहनत उन लोगों की होती है। बोलना तो आसान हो जाता है, एक्टिंग करनी भी आसान होती है, लेकिन उसको लिखना, उसको तरतीब देना, उस पर काम करवाना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। ज़ाहिद साहब से जानेंगे और बाद में इनसे कुछ शायरी भी सुनते हैं क्योंकि शायर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसीब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने खैरियत से? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ से शौक़ पैदा हुआ कि ड्रामा डायरेक्टर बन जाऊँ और इस फील्ड में कैसे आना हुआ? फील्ड में आने का तो एक ये समझ लीजिए कि जब आप स्कूल में होते हैं तो स्कूल में आपकी बज़्म अदब या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपकी तकारीर हो गई और मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स जब बच्चे करते हैं तो वो करने का काफ़ी था, शौक़ रहा था और बचपन से ही वो करता रहा। उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा बड़े हुए तो कॉलेज में भी स्पीचेस और इस तरह के मामलात रहे। फिर ख्वाहिश हुई कि लोगों को देख के, ख़ास तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, शायर हैं थे या अदीब लोग थे, उनको देख के फिर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी शायद इस तरह से कुछ बने तो बड़ा अच्छा लगेगा। शायरी का शौक़ पैदा हुआ। पूर्णम इलाहाबादी एक शायर थे, वो मेरे बड़े भाई के उस्ताद थे असल में, तो उनका घर में आना जाना था। तो मैं उस वक्त 7th क्लास में था, तो उनसे बड़ा इस्तिफ़ादा किया। उनकी बड़ी मशहूर, आपने बल्कि कव्वाली सुनी होगी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद और ताजदार हरम हो निगाह करम और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। इसके जो शायर हैं वो पूर्णम इलाहाबादी हैं। तो वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, उस्ताद थे सॉरी। तो वो घर पे भी उनका आना जाना था। उनसे फिर काफ़ी फैज़ हासिल हुआ और शायरी का भी शौक़ हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सीखने का भी इत्तेफाक हुआ और यूँ शायरी में आ गए। थोड़ा सा बड़े हुए तो फिर सोचा कि चलें टेलीविज़न में क्यों नहीं होना चाहिए। रेडियो में 1-2 दफ़ा मैंने ऑडिशन दिया, 2 दफ़ा तो कामयाबी ना हुई, तीसरी दफ़ा कामयाबी हुई। आफ्ताब इकबाल थे एक प्रोड्यूसर बड़े पुराने रेडियो के, उनके साथ फिर मैंने रेडियो में पहले एक ड्रामा किया। तो ड्रामे का फिर इस तरह से शौक़ पैदा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविज़न में आने का जो है वो अयूब खावर साहब बड़े मशहूर ड्रामा डायरेक्टर हैं, आपने नाम भी सुना होगा। उनसे फिर ज़िक्र किया, उन्होंने भी फिर काफ़ी सारे चक्कर भी लगवाए मुझे। फिर एक ना एहसास पैदा हुआ कि नहीं, खुद ही इस सीट पे होना चाहिए। जियो में ये 2004 के आखिर की बात है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी इस तरह से, साथ में ट्रेनिंग थी उनकी, तो वो मैंने ज्वाइन किया उस वक्त 2004 के नवंबर के करीब। तो वहाँ से फिर ये स्टार्ट हुआ। तो टैलेंट समझ लीजिए कि वो बचपन से जो हमने स्कूल कॉलेजेस में सीखा था वही काम आया और उसके बाद फिर जियो से फिर ATV में भी। इस वक्त जो टेलीविज़न पे स्क्रीन पे ड्रामा चलते हैं तो वो काफ़ी वायरल होते हैं, लोग उनके फेस बिकते हैं, फिर उनको TV ऐड मिलते हैं, मतलब बहुत पैसा कमा देते हैं। और ज़ाहिर साहब, आप तो एक मुझे बताइएगा और आवाम को भी बताइएगा जो लोग जानना चाहते हैं कि एक तो होता है कि कैमरे के सामने आके काम करना और बिहाइंड दी कैमरा जो लोग होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, नहीं मिल पाते किसी को, ना उनको कोई जानता होता है। पब्लिक में बैठे होते हैं, हमारे साथ बैठे होते हैं, हमें नहीं पता था ये कौन है, बाद में पता चलता है डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इतनी बड़ी शख्सियत है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो कैसा फ़ील होता है और कितना बिहाइंड दी कैमरा मुश्किल काम है या फिर फ्रंट कैमरा आके? मुश्किल तो दोनों ही तरह से है। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई एक किंग होता है तो वो किंग तो किंग होता ही है। बहरहाल किंग मेकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अहम लोग होते हैं, और जो आप ड्रामास देखते हैं या अगर आप कोई भी प्रोग्राम देखते हैं तो उसके बनाने वाले और उसके तरतीब देने वाले जो लोग हैं वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा तहसीन के लायक हैं और उनको ज़्यादा पजीराई मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका आइडिया होता है, वो बेसिक थॉट उनका होता है। उन्होंने ये फ़ैसला करना होता है कि इसको कैसे लेके चलना है, डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए। हत्ता कि डायरेक्टर ये बताता है कि टोन क्या होती है और आपने जब डायलॉग बोलना है तो उसकी कौन सी टोन होनी चाहिए। वो सारा का सारा तो ज़ाहिर है डायरेक्टर के दिमाग में होता है जो आप देख रहे होते हैं। बाकी ये कि टैलेंट कैसे एब्जॉर्ब करता है उसको, आपका एक्टर किस तरह से एब्जॉर्ब करके उसको फिर रिक्रिएट करके पेश कर देता है, ये फिर उसकी खूबी है और उसकी वजह समझता हूँ इसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए।
یہ دونوں ہی کام بہرحال مشکل ہیں، لیکن جو بیہائنڈ دا سین کام کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تحسین کے لائق ہوتے ہیں، کیونکہ کریٹیوٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کی ہوتی ہے۔ اچھا، بہت سے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈائلاگ مشکل ہو جاتے ہیں ایکٹر کے لیے بولنا، تو وہ اس میں وہ بار بار جب اسے دیا جاتا ہے وہ بار بار نہیں کر پاتے نہیں ہوئے، ڈائریکٹر کو بہت غصہ آ جاتا ہے پھر۔ تو کبھی ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ ہاں، کئی دفعہ ایسا ہوا، اور ایک دفعہ تو ایسا مطلب ہوا کہ میرے ایک دوست نے کہا کہ میرا ایک بھتیجا ہے، اس کو ٹی وی میں کام کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہم ڈرامہ کر رہے تھے تو اس میں چھوٹا سا سین تھا، میں نے کہا کہ اس کو ایک کریکٹر دے دیتے ہیں۔ تو وہ ایک یعنی دیور کسی کا بنا ہوا ہے، تو وہ خاتون جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے ذرا جھگڑ رہی ہیں، تو وہ بندہ سیڑھیوں سے اتر کے تو نیچے آتا ہے۔ اب کیونکہ وہ باہر سے آیا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں بیگ ہے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ آپ 7 سیڑھیاں چلیں گے، اس کے بعد آپ ایک نظر یوں دوڑائیں گے کہ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اور اس پہ آپ ایک تھوڑا سا ایکسپریشن دیں گے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر آپ سارا اتریں گے، پہلے اپنا بیگ رکھیں گے، اور پھر آپ بہت لائٹ موڈ میں جا کے کہیں گے اوہو بھابھی کیوں لڑ رہی ہیں بھائی سے، یعنی وہ اس طرح کی نا ایک بات۔ اب وہ لڑکے سے میں نے کہا کہ آپ کے 3 سٹیپ ہیں، آپ نے آنا ہے، نیچے دیکھنا ہے، ایکسپریشن دینا ہے، سیڑھیاں اتر کے بیگ رکھنا ہے، اور آپ نے ڈائلاگ بولنا ہے۔ اس نے مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ کھپایا اس بات پہ۔ 1.5 گھنٹے میں وہ یہ نہیں کر رہا تھا، وہ کبھی بیگ پہلے رکھ رہا تھا، کبھی وہ جیسر کوئی پہلے دے رہا تھا، تو کرتے کراتے آخر کار نا مجھے بڑا پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا یار ابھی روکو سارا کچھ، نکان کے نیچے تو خیر کیا لگانی تھی۔ تو البتہ مجھے تھوڑا ایل فیل ہوا، اور پھر میں نے بہرحال اس کو بٹھا کے سمجھایا کہ بھائی اس کے سٹیپس لکھ لو اور یاد کر لو، اس کے بعد پھر کر لینا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے کیمرے کو فیس کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ کن کن چینلز پر کام کر چکے ہیں ابھی تک آپ؟ میں نے جیو سے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد جیو میں ہمارے جو استاد تھے طارق جمیل صاحب، ان کا نام تھا ڈرامہ کے اسپیشلی، عبدالرؤف تھے ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر۔ طارق صاحب کے ساتھ پھر میں نے کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ جیو پہ ایک ڈرامہ تھا، تو سرمد صہبائی ایک بڑا نام ہے ہمارے ڈرامہ فیلڈ میں، سرمد صہبائی صاحب کے ساتھ میں نے ایک ڈرامہ کیا، منٹو کی ایک کہانی تھی۔ تو اس کے علاوہ اے لائٹ ٹیلی ویژن جو اے ٹی وی کا ہی چینل ہے، پی ٹی وی پہ بھی مطلب کام کرنے کا جو ہے وہ حاصل ہوا، ایک اعزاز ہے سمجھ لیجئے۔ آغا کیسر ہیں وہاں پہ جو بزم طارق عزیز کیا کرتے تھے، تو میں اس کا بھی کوآرڈینیٹر رہا۔ اور اس کے بعد میں ایک دل دے بوہے کے نام سے پنجابی کا پلے تھا، جمیل فخری صاحب آپ کو اگر یاد ہو، ایک اندھیرا اجالا، آپ کی عمر اتنی نہیں ہے تو جو ہماری عمر کے لوگ ہیں وہ اندھیرا اجالا پی ٹی وی کا ایک بڑا یاد کرتے ہوں گے۔ اس میں کریکٹر ہوتا تھا جعفر حسین کا، وہ تھانے دار بنتے ہیں، تو وہ جمیل فخری صاحب بڑے مطلب پاپولر آدمی تھے۔ ان کا آخری ڈرامہ وہ میرے ساتھ تھا جو دل دے بوہے انہوں نے کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 2-3 چینلز میں کام کرنے کا مجھے مطلب اعزاز حاصل ہے۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر ہوتا ہے، دوسرا ایک لکھنے والا ہوتا ہے جو سٹوری لکھتا ہے، سٹوری میکر ہوتا ہے، تو ان کی کیا آپس میں ریلیشنز ہوتے ہیں اور کچھ آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے ان کی؟ یہ بہت ضروری ہے، بلکہ نا اس کے لیے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں بیٹھنا اور غور کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ جب کریکٹر کریٹ کیا جاتا ہے تو رائٹر کریٹ کرتا ہے، اس کو کنسیو کرتا ہے ڈائریکٹر۔ رائٹر پھر یہ بتاتا ہے کہ کیا جو آپ نے کنسیو کیا ہے میں نے ویسا ہی کریکٹر چاہا تھا یا کوئی اور کریکٹر تھا، کہانی کی ڈیمانڈ میں کریکٹر کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے تھیں یا یہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے پھر طے کرتے ہیں کہ اچھا یہ کریکٹر ایسا ہے۔ مثال اس کی میں یوں دوں گا کہ کریکٹر جب میکنگ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کریکٹر کو ہم نے کتنا پڑھا لکھا دکھانا ہے، اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا دکھانا ہے، کریکٹر کی عمر کیا ہوگی، اس کی لک کیا ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی سپیچ میں میٹر کرتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو اگر دکھنے میں ذرا ہینڈسم ہے تو وہ کانفیڈنٹ بھی ہوگا، اور اگر کوئی دکھنے میں اچھا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ میں خاص طرح کا انفیریورٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہوگا۔ تو اس کی وہ ہیبٹس کو بھی اپنے مطلب دیکھنا ہے۔ ایک ریڈی والے کو اگر آپ بہت اچھی انگریزی بولتا ہوا دکھا دیں گے تو تب بھی ممکن نہیں ہوگا کہ ایسا ہے۔
تو آپ نے یہ ساری کی ساری چیزوں کو ایک انگریڈینٹس کے طور پہ لینا ہوتا ہے اور پھر کریکٹر بلڈنگ کرنی ہوتی ہے. اس لیے ڈائریکٹر کا اور رائٹر کا آپس میں جو تال میل ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ تو یہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے. زاہد صاحب, جو ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں ایک لو سٹوری ہوتی ہے, پھر ان کا بریک اپ ہوتا ہے, پھر وہ دکھی سٹائل میں آ جاتے ہیں, تو یہ رائٹر کیسے لکھتا ہے؟ کیا اس کے دل میں بھی یہ کچھ ہوتا ہے, یا اس کی لائف میں اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, یا پھر آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا کہیں ایسی سٹوری آئی ہوتی ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو علم ہے نا انسان کا, وہ انسان کی مختلف مشاہدات کے بعد آپ کچھ نتیجے اخذ کرتے ہیں, اور پھر ان نتیجوں کے اوپر آپ پکا ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ نتیجہ ہے اس کا, یہ انسان کا علم کہلاتا ہے. اسی طرح سے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہی رائٹر بھی دیکھتا ہے اور پھر اس سے کچھ اخذ کرتا ہے, اور وہ اس کا سارا تخیل بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی کہانی ایسی دیکھی ہو کہیں پہ اور اس کہانی کو ہی ہو بہو وہاں پہ اس نے پیش کر دیا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ عموماً ڈرامے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اسپیشل میرے لیے ہی بنا ہے, میری ذات کو لے کے ہی بنا ہے. کچھ سانگ ایسے آ جاتے ہیں. ایسے ہی شاعری ہو یا ڈرامہ ہو, کوئی بھی جب اس کو شاعری کو سنتا ہے یا ڈرامے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے اندر محسوس کرتا ہے, اس کو ایک ایمپتھائز کرتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ خوبی ہوتی ہے کسی بھی ڈرامے کی یا کسی بھی تحریر کی, کہ وہ تحریر یوں لگے کہ جیسے وہ آپ کے لیے ہی ہے. اچھا زاہد صاحب, آپ شاعر بھی ہیں, اور کن کن شاعر کو سننا پسند کرتے ہیں, کن کن کو پڑھنا پسند کرتے ہیں, اور زندگی میں کن کو فالو کر رہے ہیں اس وقت؟ شاعری کے حوالے سے پسندیدگی کی آپ نے بات کی تو غالب مجھے شاعروں میں پسند تھے, ابھی بھی بہت پسند ہے, ظاہر ایک بڑا نام ہے. اور داغ دہلوی پسند تھے, مومن ایک بڑا نام ہے. اور جدید شعراء میں ناصر کاظمی ہیں, فیض احمد فیض ہیں, مجید امجد ہیں. اور اگر استادوں کی بات کی جائے تو میرے اساتذہ میں سے ڈاکٹر ابرار احمد ایک ایسے شاعر گزرے ہیں, حالیہ کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی وفات ہوئی ہے. تو میرا بڑا اچھا ان سے ایک ریلیشن تھا. میرا سمجھ لیجئے کہ شاعری کے حوالے سے کسی کو اگر کوئی انگلی پکڑ کے چلاتا ہے تو جیسے کوئی راستہ دکھانے والا کوئی شخص ہوتا ہے, تو ڈاکٹر ابرار احمد میرا ایک ایسا کردار رہا ہے زندگی میں کہ وہ میرے ساتھ ایک استاد اور شاگرد کا بھی اور دوست کا بھی تعلق تھا ان کے ساتھ. اور جدید شاعروں میں بہت سارے اچھے لکھنے والے لوگ موجود ہیں. حالیہ جو معاصرین ہمارے ہیں ان میں اظہر فراغ ایک میرے دوست بھی ہیں, اچھا شعر کہتے ہیں. ندیم بھابا ہیں. ریحانہ قمر ایک خواتین میں سے اگر ہم ذکر کریں تو امریکہ میں مقیم پاکستانی شاعرہ ہیں, وہ بہت پسند ہیں. ان کے چند ایک شعر تو مجھے زبانی یاد بھی ہوتے ہیں. تو شاعری کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ تھوڑا سا ایک معیاری شاعری سے دور ہو گئے ہیں, میرا یہ نقطہ نظر ہے. زیادہ جان ایلیا کو سنتے ہیں. جان ایلیا اچھے شاعر ہیں, سننا چاہیے, لیکن یہ جو چلتے پھرتے آپ ٹک ٹاکس پہ دیکھتے ہیں نا کہ فراز کے اور جان ایلیا کے, وہ ان کے شعر ہوتے نہیں ہیں اصل میں, وہ کسی اور کے گھڑے گھڑائے شعر ہوتے ہیں, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جان ایلیا نے یہ فراز نے کہہ لیے ہیں. البتہ اگر ان کی اصلی شاعری دیکھی جائے تو وہ بڑی کمال کی شاعری ہے. کیا سنانا پسند ہے؟ غالب کو لوگ بہت سنتے ہیں, اگر غالب کی کوئی دو چار میں اپنے ہی چند شعر آپ کو عرض کر دیتا ہوں. عجیب ڈھنگ سے تجسیم کر دیا گیا ہوں, عجیب ڈھنگ سے تجسیم کر دیا گیا ہوں, خود اپنی ذات میں تقسیم کر دیا گیا ہوں. اور سہل بہت تھا مگر اس کی بے رخی کے طفیل, سہل بہت تھا مگر اس کی بے رخی کے طفیل, سپرد فکر و مفاہیم کر دیا گیا ہوں. وہ راز تھا جسے سربستگی میسر تھی, وہ راز تھا جسے سربستگی میسر تھی, ہجوم عام میں تعلیم کر دیا گیا ہوں. وہی ہوں میں مگر اتنا ضرور ہے شہزاد, وہی ہوں میں مگر اتنا ضرور ہے شہزاد, کہ تھوڑا تھوڑا سا ترمیم کر دیا گیا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, ڈرامے کے اندر ایک ڈائریکٹر کا جو رول ہوتا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس طرح جسم کے اندر روح ہوتی ہے اس کا کردار ہوتا ہے, اسی طرح ڈرامے کے اندر جان ڈالنے والا ڈائریکٹر, پروڈیوسر, رائٹر, یہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر کبھی کسی اور ڈائریکٹر سے, ڈرامہ ایکٹر سے ملاقات کرواتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.